समरकंद तारीकी में डूबा हुआ था। आसमान पर स्याह बादलों की वजह से हाथ को हाथ सुझाई न देता था। आसमान पर कोई तारा नजर आता था, न जमीन पर कोई चिराग। तमाम लोग सो चुके थे। इस आलम में सिर्फ एक शख्स जाग रहा था। रात की तारीकी में ये शख्स अपने घर से निकला और दाएं बाएं झांके बगैर सीधा कसरे इमारत के पास चला गया। उसने महल पर ऐसी काहिराना निगाह डाली कि अगर उसमें अंगारे होते तो ये महल खाकस्तर हो जाता। उसने कदम तेज किए और अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गया। वो शहर से निकलकर दरख्तों के ऐसे झुंड में दाखिल हो गया जहां वहशी दरिंदों और खूनख्वार जानवरों की दहशतनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जंगल खौफनाक तारीकी में डूबा हुआ था। दरख्तों के झुंड और रात के घटाटोप अंधेरों की वजह से आंखों पड़ी चीजें भी पूरी तरह दिखाई न देती थीं। मगर ये आदमी इस खतरनाक मंजर से बेपरवाह होकर मंजिल मकसूद की तरफ गामजन रहा। अगला मकाम इससे भी ज्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाला था। चलते चलते जब वो उस पत्थर के पास पहुंचा जो मंदिर के पहलू में था तो हैबत की वजह से चंद कदम पीछे हट गया। इस पर इतना खौफ तारी हुआ जो आम लोगों पर खौफनाक दरिंदे देख कर भी नहीं होता। इसका सबब यह न था कि यह शख्स कोई बुज़दिल इंसान या नौउम्र लड़का था, बल्कि इस जरी और दलेर शख्स के दिल में बचपन से ही मंदिर की हैबतनाक तोहिमात बिठा दिए गए थे और ये इन्हीं तोहिमात में परवान चढ़ा था। चुनाचे ये मंदिर के मख्फी कुव्वतों और असरार और रमूज से इतना खाइफ था कि मैदान जंग की सनसनाती हुई तलवारों का खौफ इसके मुकाबले में हीच था। वजह यह थी कि इस मंदिर में हर किसी को आने की इजाजत न थी। इसमें तो सिर्फ वही काहन दाखिल हो सकता था जो नफ्स कश रियाजतें करके और ज़बरदस्त किस्म की मुशक्क़तें उठा उठा कर रशी बन चुका हो, और जो शख्स रशी बनकर इसमें दाखिल हो जाता वो दुनिया की रौनक और उसकी लज्जतों को अपने ऊपर हराम कर लेता। चुनाचा ये जरी और शुजा शख्स परोहतों के खौफ से कदम आगे ना बढ़ा सका। कुछ अरसा खड़ा रहने के बाद अपने आप को संभालते हुए दरवाज़ा खटखटाने का सोच ही रहा था कि अंधेरे में बड़े सर वाली डरावनी शक्ल दिखाई दी, जिसकी दाढ़ी वसी और अरीज और बाल लंबे लंबे थे। ये उसे देखकर मजीद खौफजदा हो गया। करीब था कि वो भाग खड़ा होता, लेकिन जब उसने इसका नाम लेकर इंसानी आवाज में उसे पुकारा तो ये समझ गया कि ये मंदिर का दरबान है और मुझे लेने आया है। ये उसके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन इसका दिल आने वाले मंजर से धड़क रहा था। दरबान इसे अपने हमरा एक तवील तरीन सुरंग में ले गया, जिसके दोनों अतराफ में तांबे के मनकश चराग रोशन थे और उनसे नीली रंगत की रोशनी निकल निकल कर दीवारों के पत्थरों पर रक्स कर रही थी। इस सुरंग में इन देवताओं की हैबतनाक तस्वीरें रखी हुई थी, जिनकी आंखों से सुर्ख शोले निकल रहे थे और ये आंखें बड़े बड़े नडर लोगों के दिल दहला देती थी। सुरंग की दोनों जानिब छोटे छोटे सुराख थे, जिनमें जब कभी हवा पूरे जोर से दाखिल होती तो ऐसी ऐसी आवाजें निकलती कि सुनने वालों को बहरा कर देती। ये दोनों चलते चलते उन रशियों के पास पहुंचे जिन्हें कभी कभार बादशाह ही देख सकता था और सारे हुक्मरान उनकी बात रद्द नहीं कर सकते थे, मुबादा इनकी बात ना मानने की वजह से कोई मुसीबत ना आन पड़े। ये आदमी हैबत और दहशत की वजह से इर्द गिर्द देखता, ना नजर भरकर परोहतों को देखता। अलबत्ता इनकी बातें इसके कानों में पड़ रही थी और ये उन्हें ऐसे सुन रहा था जैसे ख्वाब देख रहा हो। उसने नजरें झुकाए ही अंदाजा लगाया कि इनमें से एक परोहत समरकंद का माजी याद कर रहा है और अहले वतन की बदअमालियों पर आंसू बहा रहा है और बड़े दुख के साथ बयान कर रहा है कि मुसलमान किस तरह नागहानी आफत की तरह आए और उन्होंने समरकंद का ताज और तख्त उलट दिया। अब इनके निकलने की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं और सिवाय तुर्कश दान के आखिरी तीर चलाने के कोई चारा नहीं, और वो ये है कि हमने सुना है कि इस कौम का हुक्मरान बड़ा आदिल और मुनसिफ मिजाज है। हमारा प्रोग्राम है कि हम उसकी खिदमत में अपना कासिद भेजें जो इसे हमारी शिकायत से आगाह करे, फिर जो हो सो हो। और हमने तुझे तेरी जुर्रत और शुजाअत और अरबी जुबान में महारत की वजह से मुंतखब किया। क्या तू राजी है? उसने कहा, हाँ मैं राजी हूँ।
پروہت نے کہا دیوتاؤں کی توفیق سے روانہ ہو جا۔ یہ آدمی مندر سے نکلا، فخر کی وجہ سے اس کا سر بلند تھا، اب اس کے پاؤں زمین پر اور دماغ آسمانوں پر پرواز کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اڑ کر دمشق چلا جائے۔ اسے رات کا اندھیرا روشنی نظر آنے لگا، کیونکہ اس کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ بڑے پروہت سے ہم کلام ہوا ہے، اور یہ ایسا اعزاز تھا جو شاید ہی کسی کو نصیب ہوتا ہو۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب سمرقند کی آزادی اس کے بائیں ہاتھ میں ہے۔ وہ فرط شجاعت میں تمنا کرنے لگا، کاش وہ مجھے اسلامی افواج سے ٹکرا جانے کا حکم دیتے، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ سمرقند کی حیثیت اسلامی سلطنت کے مقابلے میں اس خاشاک کی جڑ کی سی تھی جو سمندر کی تہ پر پنجہ جمانا چاہے تو سمندر کی ایک موج اسے بہا کر کہیں سے کہیں لے جائے۔ چنانچہ یہ آدمی زیادہ سفر لے کر چل پڑا، دن اور رات، ہفتے اور مہینے مسلسل سفر کرتا رہا۔ سمرقند سے بخارا، بخارا سے بلخ، بلخ سے ہرات، ہرات سے قزوین، قزوین سے موصل، موصل سے حلب، حلب سے پھر دمشق۔ سفر ختم ہونے کو آتا ہی نہ تھا۔ سب ریاستیں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، سرسبز و شاداب زمینیں، تہذیب و تمدن کے عجیب و غریب نمونے، چاروں طرف رونق ہی رونق، پرشکوہ عمارتیں، بلند و بالا محلات، وسیع و عریض شاہراہیں، حسین و جمیل انسان، باپردہ اور حیادار خواتین، مختلف رنگتوں کے پہاڑ، ہزاروں باغات، مختلف اقسام کے میوہ جات۔ وہ دیکھتا چلا جا رہا تھا، مگر یہ عجائبات ختم ہونے کو نہ آتے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے سمرقند کی عظمت ہیچ نظر آنے لگی۔ سمرقند کی حیثیت چین و ایران کے مقابلے میں کیا تھی، جنہیں پہاڑوں کے درمیان آباد مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچا دکھا دیا تھا۔ مدینہ منورہ وہ سرزمین ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے داہنے ہاتھ سے حرکت دی تو اس نے خالد بن ولید، مثنہ بن حارثہ، سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، طارق بن زیاد، عبد الرحمن الداخل اموی جیسے بے مثال جرنیل پیدا کیے، جنہوں نے سرکش حکومتوں کے تختے الٹ دیے۔ پھر اسی صحرائی زمین نے شام، عراق، ایران اور خراسان کو پسماندگی سے نکال کر بام عروج پر پہنچا دیا۔ بے دین حکمرانوں کی فتوحات سے ملک اجڑتے رہے تھے، جبکہ اسلامی حکومتوں کی فتوحات سے دنیا آباد ہوتی چلی گئی۔ بالآخر وہ دمشق پہنچا اور اسے پہلی نظر سے دیکھ کر یوں چونک پڑا جیسے نیند سے بیدار ہوا ہو۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے بادشاہوں کی ملاقات کے تصور سے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ دمشق ہے، مسلمانوں کا دارالحکومت، جلال و جمال کا دل فریب دارالسلطنت، دولت و ثروت کی کان، تقوی اور شرافت کا گہوارہ۔ یہیں سے ایسا فرمان جاری ہوتا ہے کہ جس کے سامنے دمشق سے سمرقند اور سمرقند سے اسپین تک کے امراء کی گردنیں جھک جاتی ہیں، اور یہیں وہ مرد حکمران بستا ہے جس کے سامنے قیصر روم، کسرا ایران، سکندر یونان، حقان چین کی عظمتیں نقش بر آب ہو گئیں، اور جس کی بات کو چین کے کوہساروں سے لے کر بحر ظلمات تک ٹالنے والا کوئی نہیں۔ دل میں خیال آیا کہ اس حکمران تک رسائی کیسے حاصل ہوگی۔ مسافر ہوں، پہلے کبھی یہاں آیا بھی نہیں، نہ امیدی پیدا ہوئی۔ رات گزارنے کے لیے ایک سرائے میں ٹھہرا۔ صبح ہوئی تو خوبصورت جوڑا زیب تن کیا اور خلیفہ کی ملاقات کو نکلا تو کسی آدمی سے خلیفہ کے متعلق پوچھتے ہوئے دہل گیا۔ اسے خیال آیا کہ نصف خطہ ارض کے حکمران سے ملنا جوئے شیر لانا ہے۔ اسے یاد آیا کہ دنیا کے بادشاہ کس طرح کسرا ایران کے سامنے لرزاں و ترساں کھڑے ہوتے تھے۔ وہ محض شبے اور ناپسندیدہ جملے کی بنا پر ان کو درندوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ اس نے اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر خلیفہ سے ملاقات کا خیال دل سے نکال دیا اور سوچنے لگا کہ جان گنوا کر ملک کی آزادی میرے کس کام کی۔ انہی سوچوں اور گھبراہٹوں میں گم ادھر ادھر گھومتا رہا۔ جب کبھی کسی پرشکوہ محل کے سامنے سے گزرتا تو رونق اور ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر اسے خلیفہ کا گھر خیال کر کے ششدر و حیران رہ جاتا اور ملاقات کے تصور سے دل بیٹھ جاتا۔
چلتے چلتے اس کے سامنے ایک وسیع و عریض اور عالی شان عمارت آ گئی، جس کا دروازہ بلند و بالا اور بہت چوڑا تھا۔ اس کے دائیں بائیں 2 لمبے لمبے مرمری ستون تھے، جن کے نقش و نگار اور بیل بوٹوں کو دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ بے شمار لوگ اس میں آ جا رہے ہیں اور کوئی روکتا ٹوکتا نہیں، چنانچہ یہ بھی اس میں داخل ہو گیا۔ اندر جا کر خوبصورت وسیع و عریض صحن اور جھیل کو دیکھ کر پہلے سے زیادہ حیران ہو گیا۔ اس جھیل میں پانی کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور سورج کی کرنوں نے اسے وہ حسن بخش دیا تھا جو بیان سے باہر ہے۔ آگے جا کر دیکھتا ہے کہ ہزاروں افراد مختلف کاموں میں مصروف ہیں، کہیں کوئی اٹھتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے، اور کہیں کوئی علمی حلقے قائم ہیں، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، کہیں درس و تدریس اور کہیں فتاویٰ لکھے جا رہے ہیں۔ اتنی مخلوق جمع ہے کہ ایک سرے پر کھڑے ہو کر دوسرے سرے تک نظر نہیں دوڑائی جا سکتی۔ فرش ایسا خوشنما کے شیشے کی طرح چمک رہا تھا، دیواروں کے رنگ اور روغن نے آنکھیں چندھیا دیں۔ چھت کی طرف دیکھا تو چاندی کی زنجیروں سے لٹکتی ہوئی کندیلوں اور شمع دانوں کی خوشنمائی نے سب کچھ بھلا دیا۔ اس بقعۂ نور میں چلتے چلتے ایک نمازی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام پھیر کر اس مسافر کا حال پوچھا۔ اسے معلوم ہوا کہ خلیفہ سے ملنا چاہتا ہے۔ نمازی بولا، تو کیا آپ امیر المومنین کے گھر کا پتہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ امیر المومنین کا گھر نہیں؟ نمازی ہنستے ہوئے، نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس بیچارے کو نماز کا کیا پتہ، یہ تو اس دین کا پابند تھا جس کی معرفت صرف ڈراؤنی صورتوں والے دیوتاؤں ہی کو حاصل تھی۔ کہاں مندروں کا اندھیرا اور کہاں اسلام کا نور و جمال۔ یہ خاموش رہا تو نمازی نے پھر پوچھا، کیا تم نے نماز ادا کر لی ہے؟ سمرقندی بولا، نہیں جناب، میں نے نماز نہیں پڑھی اور میں جانتا ہی نہیں کہ نماز کیا ہے۔ تیرا دین کون سا ہے؟ میں سمرقند والوں کے دین کا پابند ہوں۔ ان کا دین کیا ہے؟ مقدس مورتیوں کی پرستش۔ تیرا رب کون ہے؟ مندر کے مرعوب کن دیوتا۔ کیا جب تو بیمار ہوتا ہے تو وہ تجھے شفا دیتے ہیں، یا تو حاجت طلب کرے تو وہ پوری کرتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ اس نمازی نے سمجھ لیا کہ یہ بیچارہ جاہل ہے۔ اس نے اس کے خالی دل میں اسلام کے سیدھے سادے اصول اور اس کا جمال ڈالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی دیر میں یہ اس دین کا پابند ہو گیا جس نے عربوں کو پوری دنیا کا حکمراں بنا دیا تھا۔ نمازی نے کہا، آؤ میں تمہیں خلیفہ کا گھر بتاؤں۔ اور اس وقت امیر المومنین گھر کا کام کر رہے تھے۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اس کا چہرہ اسلام کے جمال و کمال سے آگہی کی بنا پر تمتما رہا تھا۔ یہ داخل ہونے والے دروازے کی بجائے دوسرے دروازے سے نکلا اور اسی وقت حیران و ششدر رہ گیا جب نمازی لکڑی کے دروازے والے تنگ مکان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ امیر المومنین کا گھر ہے۔ اس نے نمازی کی طرف دیکھا کہ شاید مذاق کر رہا ہو، لیکن اسے سنجیدہ پا کر دروازے سے آگے بڑھ گیا۔ اسے دروازے کی دراڑ سے نظر آیا کہ ایک بزرگ گارے سے دیوار لیپ رہا ہے اور ایک بی بی آٹا گوندھ رہی ہے۔ اس نے دروازہ چھوڑ دیا اور غصے سے اس نمازی کو پکڑ لیا اور کہا، تو نے مجھ سے جھوٹ بول کر کیا لینا تھا؟ میں نے تجھ سے خلیفہ کا گھر پوچھا تھا، لیکن تو نے معمار کا گھر بتا دیا۔ نمازی، کون سا معمار؟ گھر والا اور کون؟ پھر اسے گھر والے کا حلیہ بتایا۔ افسوس تجھ پر، وہی تو امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ اس وقت اللہ کے بعد روئے زمین پر اس سے بڑا حکمران کوئی نہیں ہے، اور وہ عورت، وہ امیر المومنین کی بیوی خلیفہ عبد الملک کی بیٹی اور 2 خلفاء ولید بن عبد الملک اور سلیمان کی بہن، بعد میں بننے والے 2 خلفاء کی ہمشیرہ، عرب کے معزز ترین عورت ہے۔ امیر المومنین بذات خود بڑے مالدار، خوش پوش اور خوش خوراک انسان تھے، لیکن ان میں دنیا کی مشہور ترین عادل حکمران عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رگ تھی جو اسے اس حالت میں لے آئی۔ واپس جا اور دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں اپنا قصہ سنا اور خوف نہ کھا۔ اللہ کی قسم، یہ کوئی متکبر اور ظالم و جابر حکمران نہیں ہے،
یہ تو متواضع اور منکسر المزاج امیر المومنین ہیں، انہیں حق بات نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ جب یہ اللہ کی خاطر غصے میں آتے ہیں تو ہواؤں کے جکھڑ اور بادلوں کی بجلیاں اس کی قوت بن جاتی ہیں۔ سمرقندی متزلزل ہو جاتا ہے، بہادری جوش مارتی ہے تو قدم اٹھا لیتا ہے، رعب و دبدبے کا تصور آتا ہے تو دل بجھ جاتا ہے۔ وہ اپنے ملک کے حکمرانوں کے مسلح باڈی گارڈز کا تصور کرتا ہے تو تذبذب میں پڑ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ تو وہ ہوتے ہیں جو تلوار کے زور پر حکمرانی کریں اور رعیت ڈر کر ان کی اطاعت کرے۔ عدل کی حکمرانی اور محبت کی اطاعت تو وہ جانتا ہی نہ تھا۔ یہ بات دل میں جا گزیں ہوئی کہ ضرور یہ شخص مذاق کر رہا ہے۔ دوڑ کر اس نمازی کو پیچھے سے جا لیا اور کہا، میرے بھائی تجھے اللہ کی قسم سچ بتا، واقعی یہ امیر المومنین کا گھر ہے؟ جی ہاں، واقعی یہ اس انسان کا گھر ہے جسے قرآن کی برکت نے کیسر و کسرا، فرعون و خاقان کے ممالک اور ان کے تاج کا وارث بنایا۔ چونکہ اس کا سر بلند تھا اور یہ تاج چھوٹے تھے، تاج وہاں تک نہ پہنچ پاتے تھے، اس لیے اس نے عرب کے تاج یعنی امامے کو پسند کر لیا۔ یہ اس آدمی کا گھر ہے جس کے سامنے دنیا کے ثمرات اور مال غنیمت کے اموال کشاں کشاں چلے آ رہے ہیں، اور یہ سونا تول تول کر مستحقین کو دے رہا ہے، فقیروں کو جواہرات اور محتاجوں کو گھر دے رہا ہے، لیکن خود ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اپنے خاندان کو اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیتا، کیونکہ اس نے سونے، چاندی اور جواہرات کے بدلے اپنے رب سے جنت کا سودا کر رکھا ہے۔ اس نے دنیا کو عاجزی اور لاچاری کی بنا پر ترک نہیں کیا، بلکہ شاہی میں فقیری اختیار کی ہے۔ حکمراں بننے سے پہلے وہ اپنی صلاحیت کا لوہا منوا چکا تھا۔ اس کی رہبانیت بھی عجیب ہے، نہ غار میں بیٹھ کر ترک دنیا پر مائل ہے، نہ مسجد میں یاد الہی کے بہانے حقوق العباد سے غافل، بلکہ دولت اور ثروت اور حکومت اور سلطنت کا مالک ہو کر زاہد بن گیا ہے۔ یہ آگ میں داخل ہوا تو ہے مگر جل نہیں رہا، پانی میں چل تو رہا ہے مگر بھیگ نہیں رہا۔ اس کے منہ میں ادیب کی زباں اور سر میں دانائی کے خزانے ہیں، سینے میں جرنیل کا دل ہے، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو اپنی فراست مومنہ سے چلا رہا ہے۔ داخلہ اور خارجہ، عدلیہ اور انتظامیہ جیسے محکمے اس کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ یہ قائد بھی ہے اور مفتی بھی، عالم بھی ہے اور معلم بھی۔ اس کے حسن انتظام سے دنیا کی وسیع و عریض سلطنت میں امن و امان قائم ہو گیا ہے۔ پوری مملکت میں دشمنیاں ختم ہو گئی ہیں، مقابلہ کرنے والوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں، شیعہ اور خارجی بھائی بھائی بن گئے ہیں، مزری اور یمنی، کالے اور گورے نے صلح کر لی ہے، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پینے لگے ہیں۔ حوادثات زمانہ جب اسے دیکھتے ہیں تو ساحل سمندر سے ٹکرا کر واپس مڑنے والی موج کی طرح پیچھے پلٹ جاتے ہیں۔ یہ امیر المومنین سلیمان کو دفنا کر واپس آ رہے تھے کہ باد نسیم کی طرح یہ خبر پھیل گئی، عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ خبر پھیلتے ہی فضا مسرت کے نعروں سے گونجنے لگی، گویا عید الفطر کا چاند طلوع ہو گیا ہو۔ سرکاری ملازم سونے اور جواہرات سے مرصع سواریاں لے کر حاضر ہوئے۔ اس نے پوچھا، یہ کس لیے؟ انہوں نے عرض کی، یہ امیر المومنین کے پروٹوکول کے لیے ہیں۔ فرمایا، مجھے ان سے کیا سروکار، لے جاؤ اور میرا خچر لے آؤ۔ خچر لایا گیا تو ایک سیکورٹی افسر مسلح ہو کر دستور کے مطابق آگے آگے چلنے لگا۔ فرمایا، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں۔ چنانچہ بغیر کسی حفاظتی دستے اور شاہی جھنڈے کے خچر پر سوار ہو کر وہ شخص جا رہا ہے جو شام، اندلس، مراکش، الجزائر، تیونس، طرابلس، مصر، حجاز، نجد، یمن، فلسطین، اردن، لبنان، عراق، ایران، آذربائیجان، ارمینیا، کابل، بخارا اور سندھ جیسے 20 بڑے بڑے صوبوں اور موجودہ ملکوں کا واحد حکمران ہے۔ جاتے ہی مسجد میں داخل ہو گیا، تمام لوگ صفوں پر بیٹھ گئے۔ یہ منبر پر کھڑا ہو کر حمد و ثنا کے بعد یوں گویا ہوا، لوگو، مجھے مسلمانوں کے مشورے اور میری مرضی کے بغیر حکمران بنا دیا گیا ہے۔ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت واپس لیتا ہوں، جسے چاہو خلیفہ بنا لو۔ یہ سنتے ہی تمام حاضرین بے ساختہ چیخ پڑے
اور سب کے سب بیک آواز بولے، ہم آپ کے علاوہ کسی کو نہیں چاہتے۔ پھر یہ قصر خلافت کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہی حکم دیا کہ اس محل کی ریشمی پردے اتار دیے جائیں، غالیچے اور قالین لپیٹ دیے جائیں، سامان آرائش اکٹھا کر دیا جائے۔ جب فرمان خلافت کی تعمیل ہو گئی تو آپ نے ان سب چیزوں کو نیلام کر کے رقم بیت المال میں داخل کرا دی۔ لوگوں نے سوچا یہ نیک آدمی ہے، لیکن حکومت شاید اس کے بس کا روگ نہ ہو۔ انہوں نے سوچا کہ تسبیح ہاتھ میں لیے گوشے میں بیٹھ جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ تسبیح کی جگہ قلم چل رہا ہے۔ سالہ سال کے مظالم لٹائے جا رہے ہیں، ظالموں سے مظلوموں کے حقوق لیے جا رہے ہیں۔ دن اور رات ایک کر کے ملکی نظم و نسق قرآنی اصولوں پر استوار کیا جا رہا ہے، احکامات پر فوری تعمیل کرائی جا رہی ہے۔ دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص دنیا سے لا تعلق ہونے کے باوجود رموز مملکت سے آشنا ہے۔ صرف آشنا ہی نہیں بلکہ بدعنوانیوں کے کس بل نکالنے کا فن بھی جانتا ہے۔ صبح سے دوپہر تک فرائض سر انجام دینے کے بعد قیلولہ کرنے کے لیے لیٹنا ہی چاہتا تھا کہ نوجوان فرزند عبد الملک آ گیا اور عرض کی، آپ سو گئے تو مظلوموں کی داد رسی کون کرے گا؟ فرمایا، بیٹا تیرے چچا سلیمان کے کفنانے دفنانے میں مشغولیت کی بنا پر کل کا تھکا ہوا ہوں، سو کر ظہر کے بعد یہ کام کروں گا۔ اس نے کہا، ابو جان اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ ظہر تک زندہ بھی رہیں گے؟ یہ فوراً اٹھے اور اعلان کرا دیا، جس کسی کو شکایت ہو آ جائے، میں اپنے گھر اور خاندان سے شروع ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم جتنا کہا اس سے کہیں زیادہ کر کے دکھایا۔ ہاں اے مسافر، یہ امیر المومنین کا گھر ہے، اسے چھوٹا اور خام سمجھ کر حقیر نہ جان۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے دروازے رنگ و روغن سے کورے اور مسلح دربان سے خالی ہیں، لیکن یہ دنیا کے تمام گھروں سے معزز ہے، جا اور خوف نہ کھا۔ سمرقندی لوٹ پڑا۔ جب دروازے کے پاس پہنچا تو کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ ایک بچے نے دوسرے کا سر پھوڑ دیا ہے۔ خلیفہ بذات خود گھر سے نکلا اور بچے کو پکڑا۔ سمرقندی کو دیکھ کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں سمرقند سے ظلم کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ فرمایا، ٹھہر، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد ایک عورت لرزتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، یہ سر پھوڑنے والا بچہ میرا بیٹا ہے اور یہ یتیم ہے، اس پر رحم فرمائیں۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں، اس کا وظیفہ لگ گیا ہے یا نہیں؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، ہم اس کا نام دیوان میں لکھ لیں گے۔ وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ ادھر امیر المومنین کے زخمی بیٹے کی ماں غصے سے بولی، اب اگر وہ بچہ دوبارہ ایسا نہ کرے تو مجھے کہنا۔ امیر المومنین نے فرمایا، تم نے اسے ڈرایا ہوگا۔ اس کے بعد امیر المومنین باہر آئے تو سمرقندی نے عساکر اسلامیہ کے جرنیل قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی کہ وہ بغیر دعوت اسلام دیے، بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر اعلان جنگ کیے سمرقند پر قابض ہو گئے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، واللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے روکا ہے، اپنوں اور غیروں سے انصاف کا حکم دیا ہے۔ فرمایا، اے غلام قلم اور کاغذ لاؤ۔ وہ 2 انگلی کاغذ اور قلم لے آیا۔ آپ نے چند سطریں لکھ کر مہر لگا دی اور فرمایا، وہاں کے گورنر کے پاس لے جاؤ۔ یہ وہاں سے نکلا اور سفر طے کرنے لگا۔ جب کسی شہر میں داخل ہوتا تو مسجد میں چلا جاتا، نماز کے وقت مسلمانوں سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جاتا۔ اس کے دل میں ایمان اور زبان پر تکبیر و تمہید تھی۔ وہ اپنے آپ کو اسلامی تنظیم کا رکن سمجھتا اور دیکھتا تھا کہ ایک امامت کراتا ہے، دوسرے اقتدا کرتے ہیں، نہ ان میں کوئی پروہت ہے نہ رشی، ان کے سامنے کوئی بت ہے نہ مجسمہ، امیر اور غریب، شاہ اور گدھا، کالے اور گورے، حاکم اور محکوم، سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے ایک ذات رب العالمین کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اب نہ کوئی مشقت تھی نہ تکلیف۔ جب کسی شہر کی مسجد میں جاتا وہ مسافر سمجھ کر مہمانی کرتے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ میری آمد اور واپسی کے درمیان کتنا فرق ہے۔ آیا تھا تو غریب پردیسی تھا، جا رہا ہوں تو نعمتوں سے لدا ہوا۔ واپس مندر پر پہنچا، لیکن اس مرتبہ نہ ڈراؤنے مجسموں کا خوف، نہ نیلے چراغوں کا ڈر،
نہ پروہت کی ہیبت تھی نہ اس کا خوف، کیونکہ نور اسلام سے اس پر واضح ہو گیا کہ یہ بے جان بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ البتہ اس نے اپنے قبول اسلام کو مخفی رکھا۔ اس نے مندر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھول دیا گیا۔ اندر والے اسے زندہ و سلامت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ اس نے اپنی رویداد سفر بیان کر کے ان کو اور بھی حیران کر دیا۔ انہوں نے اسے جلد از جلد گورنر کے پاس بھیجا۔ گورنر نے رکا کھول کر پڑھا تو اس میں حکم تھا کہ موجودہ کور کمانڈر اور کاہنوں کا جھگڑا نمٹانے کے لیے خصوصی عدالت مقرر کی جائے اور جج جو فیصلہ کرے اسے نافذ کر دیا جائے۔ گورنر نے سر اطاعت خم کرتے ہوئے عدالت تشکیل دی اور جمی بن حاضر باجی کو جج مقرر کر دیا۔ عدالت کی تشکیل کی خبر سن کر پروہت خوشی سے تمتما اٹھے، لیکن لمحے بھر کی خوشی کے بعد ان کے چہرے ایسے سیاہ ہو گئے جیسے صاف آسمان پر کالا بادل چھا گیا ہو۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ عدالت بھی مسلمانوں کی دھوکہ بازی کا نیا باب ہوگی۔ مقررہ تاریخ آ پہنچی۔ تمام لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ ایک طرف سمرقند کے پروہت بیٹھ گئے اور دوسری طرف عرب کا اسکندر یعنی عساکر اسلامیہ کا جرنیل، جس کے برابر مشرق میں کوئی فتوحات حاصل نہ کر سکا تھا۔ لوگوں کی آنکھیں مسجد کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک دبلا پتلا اور نحیف و نزار شخص چھوٹی سی ٹوپی سر پر رکھے مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا غلام تھا۔ وہ آتے ہی 2 نفل ادا کر کے مسجد کے ستون سے لگ کر بیٹھ گیا اور اس کا غلام پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ خصوصی عدالت کا جج جمی بن حاضر باجی تھا۔ جج کو دیکھ کر پروہتوں کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ یہ کیسے ہوگا کہ یہ شخص فاتح اعظم کے خلاف اور مغلوب پروہتوں کے حق میں فیصلہ سنائے؟ جج کے غلام نے بغیر کسی لقب اور کنیت کے سپہ سالار کو پکارا۔ وہ آ کر دائیں جانب بیٹھ گیا۔ پھر پروہتوں کے سربراہ کو بلایا اور وہ بائیں جانب بیٹھ گیا۔ مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی۔ خصوصی عدالت کے جج نے کمزور اور نحیف آواز میں پروہتوں کے پروہت سے کہا کہ اپنا دعویٰ پیش کرو۔ اس نے کہا، عساکر اسلامیہ کے سپہ سالار نے بغیر دعوت اسلام اور بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر اعلان جنگ کیے دھوکے سے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ جج نے جرنیل سے جواب دعویٰ طلب کیا تو اس نے کہا، اللہ آپ کو حق و انصاف پر گامزن رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اس ملک کو کفر سے نجات دی اور مسلمانوں کو اس کا وارث بنایا۔ جج نے پوچھا، کیا تم نے دعوت اسلام دی تھی اور ان کے انکار پر ان سے جزیہ طلب کیا تھا اور پھر اعلان جنگ کیا تھا؟ جرنیل بولا، نہیں جناب۔ جج، گویا تم نے اقرار کر لیا ہے۔ سنو، اللہ نے اس دین کی نصرت اس وجہ سے کی ہے کہ یہ حق و انصاف کا داعی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ملکوں پر بغیر حق کے قبضے کرتے پھریں۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک سے نکل جائیں اور سرحد پر جا کر اسلامی دستور کے مطابق دعوت اسلام پیش کریں، پھر جزیہ طلب کریں۔ اگر یہ ان کے لیے بھی ناقابل قبول ہو تو پھر اعلان جنگ کریں۔ اس کے بعد عدالت برخاست ہو گئی۔ ایک طرف سے جج نکل گیا اور دوسری طرف سے عساکر اسلامیہ کا سپہ سالار۔ مندر والے بھی سن کر چل دیے، مگر باقی لوگ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ہمارے سمرقندی بھائی نے بڑے پروہت کے چہرے کی طرف دیکھا تو جانچ گیا کہ اس ناقابل یقین فیصلے کے بعد اس کے چہرے پر نور اسلام کی کرنیں چمکنے لگی ہیں اور اسے اسلام کی سرسبز و شاداب اور جلال و جمال سے منور دنیا نظر آ گئی ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس نے اپنے دین کو خیر آباد کہنے کا ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ کسی سعید روح کا نور اسلام دیکھ کر اسلام قبول نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے بچے کا ماں کے پیٹ کی تاریک دنیا سے نکل کر دوبارہ اسی اندھیرے میں واپس جانا۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد فضا بغل کی آواز سے گونجنے لگی، چاروں طرف جھنڈے بلند ہونے لگے اور افواج اسلامیہ سمرقند سے نکلنے لگی۔ پروہتوں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فیصلہ نافذ ہو گیا ہے اور لشکر جا رہا ہے۔ یہ وہ لشکر ہے جو مدینہ منورہ سے چلا تو سمرقند تک کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہ سکی تھی، اور اس نے کیسر و کسرا کی کہ ٹڈی دل لشکروں کو کچل دیا تھا۔
آج اسے دبلے پتلے نحیف و نزار اور پست آواز والے بوڑھے کی آواز نے نکال باہر کیا ہے۔ اب یہ لشکر سرحد پر جا کر دستور کے مطابق دشمن کو دعوت اسلام دے گا، قبول نہ ہونے کی صورت میں جزیہ طلب کرے گا، اور پھر جزیہ سے انکار کی صورت میں دشمنان دین سے اعلان جنگ کرے گا۔ تو کیا اب سمرقند اس لشکر کو روک سکے گا جسے روم و ایران اور چین کی افواج نہ روک سکیں؟ اور کیا مندر کے پتھر اس سیلے رواں کو روک سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ بڑا پروہت اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ سمرقندی بھائی نے کہا، سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سن کر مندر کا سب سے بڑا پروہت بولا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پروہت مندر کے سجادہ نشین کی شہادت الحق دینی ہی تھی کہ پورا سمرقند نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ مسلمان فوجیں سمرقند میں داخل ہو گئیں، نہ کوئی حاکم رہا، نہ محکوم، نہ غالب، نہ مغلوب، سب کے سب بھائی بھائی بن گئے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہ رہی مگر تقوی کی بنا پر۔ سمرقند اس وقت سے اسلام میں داخل ہوا اور انشاءاللہ داخل رہے گا۔